नादरीन व सामीन अज़ीम मुहतरम, आज एक वीडियो क्लिप देखने और सुनने को मिला जिसमें देवबंदियों के मुफ्ती आज़म, देवबंदी मकतब फ़िक्र के मुफ्ती आज़म मुफ्ती तकी उस्मानी साहिब, उन्होंने एक वाक़या नक़ल किया। उसको जवाब देते हुए एक दूसरा अपने आप ख़ुद को देवबंदी मकतब फ़िक्र का बड़ा मुनाजिर और मुफ़क्किर कहने वाला एक नाम नहाद मौलवी ने उसका रद्द पेश किया। हालांकि दोनों एक ही मकतब फ़िक्र से उनका ताल्लुक़ है। इसमें हमें ये गर्ज नहीं कि वो आपस में उनका मामला क्या है, लेकिन चूँकि हम इसलिए आज हाज़िर हुए हैं क्योंकि मुफ्ती उस्मानी देवबंदी साहिब ने हुज़ूर आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत के मुतालिक और शेख अहमद कबीर रिफ़ाई के मुतालिक उसने एक वाक़या बयान किया। उसके तरदीद में उस दूसरे मुफ्ती साहिब ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर बड़ा एतराज़ किया और उसको झूठा, मक्कार और बहुत बुरा भला कहा, हत्ता कि उसको ज़िंदगी तक कह दिया। आइए पहले आप मुफ्ती उस्मानी साहब की वो वीडियो समाअत करें, उसके बाद हम अर्ज करते हैं। आपने शायद वाक़या सुना होगा, हज़रत शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह बड़े दर्जे के औलिया अल्लाह में से हैं, बुजुर्गान दीन में से। बहुत मुद्दत तक मदीना तैयबा जाने की ख्वाहिश थी, आरज़ू थी, हर मुसलमान को होती है। वो तो अल्लाह वाले बुजुर्ग थे, उनको तो कितनी होगी। लेकिन साल की ख्वाहिश के बाद मौका मिला एक दिन हाजिरी का नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अक़दस के सामने। तो वहां बेसाख्ता जाकर दो शेर पढ़े। शेर का मतलब यह था कि या रसूल अल्लाह, मैं दूर से, जब मैं आपसे दूर था तो मैं अपने रूह के जरिए आपकी खिदमत में सलाम भेजा करता था। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना, दुरूद के जरिए सलाम भेजा करता था। लेकिन आज अल्लाह तबारक व तआला ने यह मौका मुझे अता फरमाया कि मैं खुद आपके रोज़ा अक़दस पर हाजिर हूं। फमदुद यदैक लिकई तहज़ा बिहा शफ़ती, तो या रसूल अल्लाह, अपना दस्ते मुबारक बढ़ाइए ताकि मैं आपके दस्ते मुबारक को बोसा दे। ये शेर पढ़े। तो मौर्रिखीन ने लिखा है कि जो ही ये शेर पढ़े तो रोज़ा अक़दस में से नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते मुबारक जाहिर हुआ और हजारों इंसानों ने यह नज़ारा किया कि दस्ते मुबारक जाहिर हुआ। अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ने दस्ते मुबारक को बोसा दिया और दस्ते मुबारक फिर वापस चले। इतना अजीम शान वाक़या इनके साथ पेश आया और ये मौर्रिखीन ने मुताद्दिद तारीखों में लिखा है और लिखा है कि हजारों अफराद की मौजूदगी में यह वाक़या पेश आया। लेकिन जब यह वाक़या हो चुका तो शेख अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह ने क्या किया, इस वाक़े के बाद जाकर सब मस्जिद नबवी के दरवाजे पर लेट गए और कहा कि जितने लोग हैं मैं सबको कसम देता हूं कि मेरे ऊपर पांव रख रख के गुजरे, मेरे ऊपर पांव रख के गुजरे। क्यों? इस वास्ते कि कहीं ऐसा ना हो कि जो अज़ीमुश्शान वाक़या मेरे साथ पेश आया है तो उससे मेरे दिल के अंदर ये किब्र न पैदा हो जाए कि मेरा तो मकाम यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक मेरे सामने जाहिर हो। नाज़रीन मोहतरम, ये मुफ्ती उस्मानी साहिब की वो वीडियो बयान है जो आपने समाअत किया और इसके तरदीद में, इसके रद्द में आप देखें कि एक दूसरा देवबंदी मकतब फ़िक्र का मुफ्ती साहिब है, वो क्या कहते हैं और उसके बाद हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसकी मुकम्मल वज़ाहत करते हैं कि उसकी ये फतवा, यानी कि जो मुफ्ती उस्मानी साहिब को उसने ज़िंदगी कहा है, तो उसकी ये फतवा कहाँ तक जाती है, अपने ही बड़े बड़े अकाबरीन तक उनकी ये फतवा जाती है। लिहाजा आप वीडियो समाअत करें। कल मैंने कराची के एक मुफ्ती का क्लिप सुना, मैं हैरान हो गया, जिसको शेखुल इस्लाम बोलती और कोई उसको बड़ा मुत्तकी और तकी कहता है, काना तकिया, और बड़ा मुफ्ती साहब है और सब उसकी तारीफें करती हैं।
وہ مفتی صاحب منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بول رہا تھا، شیخ الاسلام صاحب، اور وہ جھوٹ کیا کہ فلانا بزرگ نبی کریم علیہ السلام کی قبر پہ گیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ میں جب دور تھا تو اپنا جسم بھیجا، اپنا روح بھیجا کرتا تھا سلام کے لیے، اور اب آپ کے روضہ پہ آ کے میں نے جسم کو حاضر کیا ہے، لہذا مہربانی فرماؤ ہاتھ باہر نکالو تاکہ میں مصافحہ کر لوں۔ تو آپ نے اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالا اور اس بزرگ نے مصافحہ کیا، ہزاروں آدمیوں نے دیکھا۔ تو انتہائی لحاظ کے ساتھ کراچی کے مفتیوں سے میرا سوال ہے کہ اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے شیخ الاسلام اور حضرت اقدس کہلاتے ہوئے کہ منبر پہ بیٹھ کے جھوٹ بولتے ہو، اور جھوٹ بھی ایسا، یہ کس حدیث میں واقعہ آیا؟ یہ مورخین لکھتے ہیں، تو کون سا جھوٹ ہے جو مورخین نے نہیں لکھا؟ اور مجھے تعجب اس بات پہ ہے کہ جس آدمی کو ہم بڑا معتدل سمجھتے ہیں باقی مولویوں میں سے، مفتی تقی، یہ وہ بیان کر رہا ہے۔ تو اس لیے گزارش مفتی تقی کی خدمت میں بھی یہ ہے کہ آپ اتنے بڑے مفتی ہو کر یہ جھوٹ بولتے ہوئے خدا سے نہیں ڈرے؟ تجھے اپنی آخرت کا کوئی فکر نہیں ہوا؟ ایسے جھوٹ خرافات بکتے ہوئے تیرے ان جھوٹوں دوسرے جو عام جن کی مثال کمثلو کمثل الکلب ہے وہ جھوٹ بولتے، تو ان کے جھوٹ کی تو حیثیت نہیں۔ لوگ تمہیں تو جسٹس بھی کہتی ہیں، اور کراچی کے مولوی تمہیں شیخ الاسلام بھی کہتی ہیں، حضرت اقدس بھی کہتی ہیں، اور تم منبر پہ یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک نکلا۔ کم از کم ہم تو طالب علم ہیں، فتاوی علماء بلد الحرام اٹھا کے دیکھ۔ فتاوی علماء بلد الحرام میں یہ سوال ہوا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بزرگ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ روضہ اقدس سے نکالا، تو یہ کیسا واقعہ ہے؟ تو فتاوی علماء بلد الحرام میں صاف لکھا ہے یہ زندیقوں کی بات ہے، کوئی مسلمان یہ بات نہیں کر سکتا۔ اب ایسے جھوٹ جس پر ہم اتنے ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ مفتی صاحب کو رجوع کی توفیق دے کہ اتنے بڑے مفتی ہو کر آپ کی ان تقریروں سے عوام الناس کا ستیہ ناس ہوگا، وہ گمراہ ہوں گے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ اگلی بیان میں اس سے رجوع کریں اور صاف کہہ دیں کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، یہ واقعہ ثابت نہیں۔ حضرت فاطمہ کے لیے تو ہاتھ نہیں نکلا۔ وہ رفاعی بزرگ پتہ نہیں وہ مسلمان ہی تھا یا نہیں، سوفوڑ سا، اور جن صحابہ کے ایمان کی اللہ نے گارنٹی دی اولئک ھم المؤمنون حقا، کسی صحابی کے لیے بھی آپ کا ہاتھ نکلا؟ کیوں نہیں نکلا؟ رفاعی کے لیے نکلا۔ میں حیران ہوں کہ بدعت کی چھاپ ایسے لگتی ہے کہ دماغی توازن بھی ٹھیک نہیں رہتا، کبھی سوچا ہی نہیں۔ اچھا پھر رفاعی صحابی بن گیا تھا، تو بابا ہم کسی کو اس طرح معاف نہیں کرتے جو پیغمبر کے دین کی دھجیاں بکھیرتا جائے اور تم اوپر اس کو کوڑ دیتے جاؤ۔ شیخ الاسلام، حضرت اقدس، مفتی اعظم اور جسٹس ریسٹس، وہ اس سٹیج سے بچ نہیں سکتا جب تک رجوع نہیں کرے گا۔ ہم کچھ عرصہ انتظار کریں گے کہ مفتی صاحب کو اللہ رجوع کی توفیق دے اور صاف عوام کے سامنے کہہ دے کہ مجھ سے غلطی میں نے جھوٹ بولا ہے، وہ بے سند واقعہ ہے، اس واقعے کی کوئی سند نہیں۔ اور اگر نہیں تو پھر مفتی صاحب تو بڑے عالم ہیں، مفتی صاحب کی خدمت میں گزارش ہے اس واقعہ کی صحیح سند پیش کرو، باسند صحیح اس واقعہ کو لاؤ تاکہ ہم دیکھیں۔ ناظرین محترم، آپ نے خود دیکھا کہ یہ مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کی سند صحیح آپ پیش کریں، اس واقعے کی صحیح سند پیش کریں، تو
ناظرین محترم، یہ میرے سامنے فتاوی رضویہ شریف کا جلد نمبر 28 موجود ہے، اور اس فتاوی رضویہ کے جلد نمبر 28 پر سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک روایت پیش کرتے ہیں کہ جب میرے سردار احمد رفاعی حجرہ شریف کے سامنے کھڑے ہوئے تو یوں کہا، فی حالت البعد روحی کنت ارسلها، یعنی جب میں دور ہوتا تو اپنے روح کو بھیجتا جو میری نائب ہو کر میری طرف سے زمین بوسی کرتی۔ وَهَذِهِ دُولَةُ الْإِشْبَاحِ قَدْ حَضَرَتْ فَامْدَدْ يَمِينُكَ كَيْ تَحْتِي بِهَا شَفَتِي، یعنی کہ یہ زیارت کا وقت ہے، میں خود حاضر ہوا ہوں، اپنا دست اقدس بڑھائیں تاکہ میرے ہونٹ دست بوسی کی سعادت پائیں۔ یعنی کہ سیدی رفاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پاک میں عرض کرتے ہیں، حضور جب میں دور ہوتا تھا تو اپنی روح آ کر میرا یہاں پر قدم بوسی زمین بوسی کرتی تھی، اور اب چونکہ میں حاضر ہوا ہوں لہذا حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ، میری یہ گزارش ہے، میری یہ عرض ہے، میری یہ عرضی ہے کہ آپ اپنا دست مبارک آگے بڑھائیں، اور تاکہ میں اس کا بوسہ دوں، میں اس کو چوم لوں، کیونکہ وہ دوری کا معاملہ تھا اور اب حضوری ہو گئی ہے، لہذا دوری اور حضوری میں یہ فرق ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ہاتھ مبارک کو آپ کے دست اقدس کو چوم لوں، بوسہ دوں۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ فخرجت الیہ الید الشریفہ فقبلہا، تو حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک آپ کی طرف نکلا جس کو آپ نے چوما۔ یعنی کہ اس عرضی پر، اس گزارش پر سیدی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اپنی مواجہ شریف سے نکال کر، اپنے قبر مبارکہ سے نکال کر اس شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف بڑھایا، تو اس شیخ کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کو چوما۔ اب چونکہ ہم یہ بات ان کے سامنے پیش کریں، اس فتوی رضویہ شریف کا حوالہ پیش کریں، کہتے ہیں کہ ہم اس سے کوئی ثبوت نہیں لینا کیونکہ یہ آپ کے مکتب فکر کی ہے۔ تو اب میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد جو میں حوالہ پیش کرنے لگا ہوں وہ دیوبندی مکتب فکر کے دیوبندیت کے بانی اشرف علی تھانوی صاحب کا بھی ہے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے، ملفوظات حکیم الامت، یہ کتاب چھپا ہوا ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ، ملتان، پاکستان سے۔ یہ کہتا ہے کہ حضرت سید احمد کبیر رفاعی کا واقعہ کہ وہ حضور دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدارک مبارکہ پر حاضر ہوئے اور شدت شوق میں یہ اشعار پڑھا کہ فی حالت البعد روحی کنت ارسلها تقبل الارض عنی وہی نائبتی فہذہ دولة الاشباح قد حضرت فامدد یمینک کی تحتی بہا شفتی، کہ دوری کی حالت میں اپنی روح کو بھیجا کرتا تھا کہ میری نائب ہو کر زمین بوسی کرے، اب مجھ کو حاضری کی دولت میسر آئی تو ذرا دست مبارک بڑھائیے تاکہ میں بوسہ کے شرف سے محفوظ ہوں۔ فوراً ہی حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دست مبارک مزار مبارکہ سے باہر ظاہر ہوا، انہوں نے توڑ کر بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ اب اشرف علی تھانوی صاحب دیوبندیوں کے جو بڑے عالم ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت حضور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے نور سے سورج بھی ماند ہو گیا تھا،
لکھا ہے کہ اس وقت 90,000 آدمی کا مجمع تھا، کہ چونکہ حج کا ٹائم تھا تو اس وقت 90,000 لوگوں کا مجموعہ تھا، جس میں بڑے بڑے کتب، غوث اور ابدال اور اوتاد بھی موجود تھے۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ اس وقت تم کو کچھ رشک ہوا تھا؟ اور بزرگ نے جواب دیا کہ میں بیچارہ کیا چیز ہوں، اس وقت تو فرشتے رشک کر رہے تھے۔ پھر جس وقت سید احمد کبیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہوش آیا، اندیشہ ہوا کہ میں کہیں مخلوق کی نظر میں بڑا نہ ہو جاؤں، تو تمام 90,000 کے مجمعے کو اللہ کی قسم دے کر کہا کہ میں زمین پر لیٹتا ہوں، سب میرے اوپر سے پھاند کر جائیں۔ کثرت سے لوگ ایسے بھی تھے جو اسی طرح گزرے، مگر بعض بزرگ ایسے بھی تھے جنہوں نے یہ کہا کہ ہم اگر ایسا کرتے تو ہم پر خدا کا قہر نازل ہو جاتا۔ تو یہ بڑی بات جو ہے ملفوظات حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی کی ہیں۔ اس مولوی صاحب کی زندگیت کی فتویٰ اشرف علی تھانوی صاحب کے اوپر بھی انڈائریکٹلی لگ جاتی ہے۔ تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی تو بعد کی بات ہے، لیکن اشرف علی تھانوی صاحب نے تو لکھا ہے، اس نے تو کہا ہے، اس نے تو لکھا ہے، تو لہذا یہ اس مولوی صاحب کی فتویٰ جو ہے، نام نہاد مولوی صاحب کی فتویٰ جو ہے وہ اشرف علی تھانوی صاحب کے بھی اوپر لگ جاتی ہے۔